मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नबी की हदीस है, 2 वक्त की रोटी पेट भर के, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती इंसान से। 2 वक्त की रोटी आज से ना सब अपनी खोपड़ी में क्या बिठा लो, हमारी बुनियादी जरूरत क्या है? 2 वक्त की रोटी, एक बात। नंबर 2, रात को सोने के लिए इज्जत के साथ सर छुपाने की जगह। ऐसा ना हो दरवाजे टूटे हुए हों, महल्ले वाले झांक रहे हैं उसमें। इज्जत के साथ सर छुपाने की जगह, जहां मच्छरों से और शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से हिफाजत हो जाए। नाले पे ना हो घर, गंदी जगह पे ना हो, ठीक है ना। तीसरी चीज, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज। बस छोटी मोटी छींकें, नज़ले जुकाम हो तो कोई मसला नहीं। अगर ये किसी को मिल जाए तो हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट के इसके कदमों में डाल दी है। तभी ऐसे शख्स के लिए भीख मांगना हराम है। इस पर तो सबका इत्तेफाक है। जिसके पास 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो ना, अगले दिन के लिए भीख नहीं मांग सकता वो। कभी आज तो खाओ ना पहले, जब कल आएगा भूख लगेगी तो देखा जाएगा। और इमाम शाफी की राय यह है कि ऐसे शख्स को ज़कात देना भी जायज़ नहीं है। लेकिन इमाम हनीफा की राय यह है कि अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो ज़कात दे सकते हैं। यानी इमाम साहब का ज़कात के मामले में मौक़िफ़ थोड़ा नरम है। मांगना जायज़ नहीं है उसके लिए ज़कात, वो मांगता नहीं है तो आप दे सकते हैं उसको। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन इमाम शाफी का मौक़िफ़ तो बहुत सख्त है। वो कहते हैं जब 2 टाइम के खाने का इंतज़ाम है तेरे पास, सर छुपाने की जगह मिली हुई है, कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है, तो अब क्यों मांग रहा है भाई तू? यानी वो मांगना तो इमाम साहब के नज़दीक में नाजायज़ है, लेकिन आप दे क्यों रहे हो उसको ज़कात? वो ज़रूरतमंद थोड़ी है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। और हम सब अपने आप को ज़कात का मुस्तहिक समझ रहे होते हैं। अंदाज़ा लगाओ यार, बदतमीज़ी की इंतहा है या नहीं है? लेकिन बहरहाल इमाम हनीफा का मौक़िफ़ सख्त है कि उसके लिए मांगना तो जायज़ नहीं है। मांग नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि साहिब निसाब नहीं है, 1.5-2 लाख तो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर रकम नहीं है, तो फिर ज़कात उसको दी जा सकती है। तो ये खूब समझ लो मेरे भाई। आगे अल्लाह फरमाते हैं, ए अल्लाह जब ये दुनिया 2 टके की है तो फिर टके का है क्या? 2 टके से ज्यादा की क्या चीज है? फिर हम उसको फोकस करते हैं, क्या ख्याल है? अबे देखो, तुम जब दुकान में जाते हो, आपने कोई चीज खरीदनी है, दुकानदार निकाल के कहता है ये देखें आप कहते हो माशाल्लाह ये कितने की? कहते हैं ये तो 2 टके का है। आपका दिल एकदम हट जाएगा ना भाई, ये मयारी चीज नहीं होगी, पायदार नहीं होगी, मुझे ये बोलो ना नहीं चाहिए। सर कोई दूसरी चीज दिखाएं, कोई घड़ी ले रहे हो मिसाल के तौर पर, दूसरी घड़ी दिखाएं। उसने घड़ी लाई, ये कितने की है? ये भी हकारत से कह रहे ये भी 2 टके की है। आपको अबे यार हटा, इसको कोई और घड़ी दिखा यार। वो एक और घड़ी ला, सर ये घड़ी कितने की है? ये भी 2 टके की है। आपको यार तेरे पास 2 टके से ज्यादा की कोई चीज है तो दिखा दे, तू क्या ख्याल है? यही कहोगे ना, क्या टके टके लगा के रखा हुआ है तूने? फिर वो अंदर से जापानी घड़ी लेकर आया, डायमंड लगा हुआ है, कह रहा है ये 2 टके से ज्यादा की है। लेकिन ये इतनी ज्यादा की है कि 2 टके का आदमी ऐसी घड़ी खरीद यानी को बज़बान हाल कह रहे हैं आप खुद भी कितने टके के हो? आप खुद भी 2 टके। तो ये बहुत महंगी है। तो हम भी बज़बान हाल अल्लाह से सवाल पूछते हैं, अल्लाह ये पूरी दुनिया को, समुद्री जहाज़ों को, नबातात को, बहरिया टाउन के प्लॉट को, बंगलों को, डिफेंस के, क्लिफ्टन के 1000 गज के बंगलों को तूने तो 2 टके का कर दिया। तो अब तू बता दे 2 टके का से ज्यादा का क्या है तेरी नजर में? तो अल्लाह ने बता दिया, वमा इंदल्लाहि खैरुन, कि जो कुछ अल्लाह के पास है जन्नत की सूरत में, जो नेक लोगों को अजर मिलेगा आखिरत में, वो इससे बहुत बेहतर है। वह अब का, इस दुनिया में 2 फॉल्ट हैं, एक तो 2 टके का, दूसरा खत्म होने वाली। जो आखिरत में तुम्हें मिलेगा वो ज्यादा भी होगा और हमेशा भी होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह इतनी महंगी डायमंड की घड़ी तू लाके हमें दिखा रहा है, हमारे अंदर तो इतनी इस्तिताअत नहीं है, हम तो बहरिया टाउन का 2-4 करोड़ का प्लॉट खरीदते हुए 100 दफा सोचते हैं, और तू जन्नत के इतने बड़े बड़े बंगले और इतनी अय्याशी, हूरें और बागात और शराब की नहरें, हम तो 2 टके के हैं, हम तो इतनी वैल्यू दे नहीं सकते। अल्लाह ने कहा कि जन्नत की कीमत पैसा नहीं है, जन्नत की कीमत
عمل ہے, اور عمل ہر شخص بولو کر سکتا ہے. اور کیا عمل ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ تم جنت کی قیمت دے سکتے ہو. یہ وہی مثال کی طرف میں آتا ہوں, ڈائمنڈ کی گھڑی. پہلے وہ 2 ٹکے کی گھڑیاں دکھا رہا تھا, پھر جب 2 ٹکے کی زیادہ کی لائے تو بہت ہی زیادہ کی لے آیا اس میں ڈائمنڈ لگ. میں نے گھڑی دیکھی سعودی عرب میں, ہمارے ایک دوست تھے. آدمی جب مشہور ہوتا ہے نا تو اس کا تجربہ بہت بڑھتا ہے, 20 لوگوں سے ملتا ہے, ٹریولنگ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم تو انہی گھڑیوں کو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کی گھڑیوں کو سمجھتے تھے بڑی مہنگی ہیں. جو میں نے بندے کے اپنا دوست ہے, میں نے کہا یہ گھڑی بڑی ایسی لائٹیں مر رہی ہے نا, تو میں نے کہا یہ کتنے کی گھڑی ہے؟ کہہ رہے آپ بتاؤ کتنے کی. میں نے کہا ہوگی 2 لاکھ 3 لاکھ. پتہ چلے تھی پتہ نہیں 3 کروڑ کی گھڑی ہے وہ. نیت خراب ہوگی نہیں ہوگی آدمی کی 3 کروڑ کی گھڑی یار, اس میں اوریجنل ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا تو سستی ہے یہ, ایکچولی یہ کیا ہے سستی. تو میں نے کہا بس کر, مارے گا کیا. اچھا خیر, تو آپ نے وہ گھڑیاں دکھا رہا 2 ٹکے کی, اب وہ گھڑی لے کر آ جا. آپ کہہ رہے ہو یار پہلے تو 2 ٹکے کی دکھا رہا تھا, اب جب میں نے تجھے کہا 2 ٹکے کی زیادہ سے دکھا تو 3 ٹکے کی دکھا دیتا, 4 کی دکھا دیتا. وہ کروڑوں روپے کی گھڑی لے آیا تو میں خود اتنے ٹکے کا تھوڑی ہوں جتنے کی تو گھڑی دکھا رہا ہے. تو یقیناً آپ کا اعتراض کیا ہوگا؟ بالکل درست, کیا بھائی کوئی درمیانی سی چیز دکھا دے نا. لیکن اگر وہ جواب میں کہے اس گھڑی کی قیمت پیسہ نہیں ہے, اس گھڑی کی قیمت عمل ہے, میں تمہارے ذمے کچھ کام لگاتا ہوں, وہ کام تم کر دو, میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, تم گورنمنٹ کے فلاں محکمے میں آفیسر ہو, میری 2-3 فائلیں رکی ہوئی ہیں, اس پہ آفیسر سائن نہیں کر رہا, تمہارے افسران بالا سے اکثر تو ناجائز تعلقات ہی ہوتے ہیں لیکن تمہارے جائز تعلقات ہیں, تو تم کیا کرو سائن کروا دو, یہ گھڑی تمہاری ہوئی. اب آپ فوراً کوشش میں لگو گے کہ نہیں لگو گے؟ بلکہ آپ کو افسران بالا کو 8-10 لاکھ رشوت بھی دینی پڑی نا. آپ بولو گے گھڑی 3 کروڑ کی ہے, رشوت میں 10, 20, 15, 25, 30 لاکھ 1 کروڑ بھی چلا جائے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو عمل ایک ایسی چیز ہے, اس کا بدلہ اگر بہت ہی ایکسپینسو ہو تو عمل اگر آپ کے بس میں ہو تو انسان اس مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. تو جنت تو بھائی اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے اور اتنی مہنگی چیز ہے, اللہ نے کہا اگر اس کی قیمت ڈالروں میں لینا شروع کر دیتا تو ساری دنیا کی ساری دولت ختم ہو جاتی. جنت کی ایک مٹی کا ایک ذرے کی قیمت بھی تم ادا نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو آخرت ہے جس کی ویلیو دنیا سے کروڑہ گنا زیادہ, اس کی قیمت کیا ہے اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں للذین آمنوا, اس جنت کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو, دیکھو چاہتے ہیں نا ہم سب کا ایمان ہے بھائی, مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ حشر ہوگا ہمارا. تو اللہ کہتے ہیں اس کی قیمت سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا عقیدہ صحیح کر لو. یہ مشرک کو یہ جنت نہیں ملتی, ختم نبوت کے منکر کو یہ جنت نہیں ملتی, تقدیر کے منکر کو یہ جنت منہ سے پھوٹ لیں بھائی استغفر اللہ, یعنی بول لیں منہ سے, یہ جنت نہیں ملتی. یہ جنت جو پیغمبروں کا, اللہ کے میسنجرز کا انکار کرے اس کو یہ جنت نہیں ملتی. جو پیغمبروں کا کی کتابوں کا انکار کرے کیونکہ وہ اللہ ہی کا منکر ہے اصل میں, ان کو یہ جنت نہیں ملتی. سب سے پہلا کیا ہے؟ للذین آمنوا, عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف یا اللہ مدد. قبروں پہ سجدے کرنے والے, قبروں کے طواف کرنے والے اور قبروں سے مرادیں ماننے والے, ان کو نہیں ملے گی بھائی. اللہ کہے گا جاؤ دنیا میں جس سے مانگا کرتے تھے یہ جنت بھی اب جا کے اسی سے مانگو. یہ تو اللہ صاف کہہ دے گا بھائی, اس وقت کیوں؟ وہ کہے گا اللہ میں تو اس کو وسیلہ بنا رہا تھا, تو اللہ کہے گا اب بھی جا کے اسی کو وسیلہ بنا لے تو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کہا نا ایکچولی میں تو اللہ مانگتا تو تجھ سے تھا لیکن ڈائریکٹ تجھ تک پہنچنا بہت مشکل, تو فلاں کے کو میں نے کہا کہ میں اس سے مانگوں گا تو وہ پھر تجھ سے مانگے گا, تو اس چکر میں نے, تو اللہ کہے گا اب بھی یہی کام کر لے, ٹھیک ہے نا. جنت میں جا کے اسی کو بول میرے پاس کیوں آ رہا ہے. تو اللہ سے جو یہاں ڈائریکٹ مانگے گا وہاں بھی ڈائریکٹ مانگے گا, جو یہاں نہیں مانگتا وہاں اللہ کہے گا وہیں جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی شرط للذین آمنوا, پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ ایمان. دوسری شرط وعلی ربہم یتوکلون, وہ بھروسہ کس پہ رکھتے تھے؟ اللہ پہ. یہ بہت اہم شرط ہے. آج اللہ پہ توکل اعتماد مارکیٹ سے شارٹ, تبھی غموں میں پاگل ہو جاتے ہیں.
یقین ہی نہیں کرتے کوئی اللہ ہے جو ہمیں غم سے نکال سکتا ہے. خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں, ڈر ہی نہیں لگتا کہ کوئی اللہ ہے جو ہم سے خوشیاں چھین بھی سکتا ہے. تو چوڑے نہ ہو جاؤ. حرام کی طرف کون جاتا ہے؟ جسے اللہ پہ توکل نہیں ہوتا, وہ اسباب پہ نظر رکھتا ہے. نسل کون روکتا ہے بچے پیدا کرنے کی؟ جسے اللہ پہ توکل بولو نہیں ہوتا. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پیدا کیے تو کھلاؤں گا کہاں سے. 20 مسائل ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اسباب اختیار کیے بغیر توکل حرام ہے. لیکن وہ اسباب جو شریعت نے بتائے ہیں, جو اسباب نہیں بتائے وہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. مال بڑھانے کے لیے نسل روکنا, یہ اسباب اسلام نے نہیں بتایا ہے بلکہ الٹا بتایا ہے. تو آج اسباب وہ اختیار کر رہے ہیں جو حرام اسباب ہے. اب کوئی ڈاکو سے پوچھے کہ تو کیوں ڈکیتیاں کر رہا ہے؟ آج جماعت اسلامی کے ذمہ دار شہید ہو گئے یار, یہاں پہ ڈاکو نے گولی مار دی ادھر ہی. بہت سنا ہے, بہت نیک انسان تھے اور شہادت کی دعائیں بھی کرتے تھے. تو اب ان کو یہاں کل ڈنڈا موڑ کے قریب نا کل ڈاکو نے گولی ماری ہے. تو کراچی والوں کا مقدر ہے یہ ہمارے ہی بدعمالیاں ہیں. جس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں نا مارکیٹ میں, اور کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے کراچی کے لوگ, کوئی احتجاج بھی نہیں. مار کھا رہے ہیں چپ بیٹھے ہوئے. روزانہ 4-5 بندہ کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے روزانہ. اور ابھی یہ آخری عشرہ ہے نا, تو اس میں اور تعداد بڑھے گی, اللہ بچا کے رکھے. اس لیے میرے بھائی حکومتوں سے بالکل توقع نہ رکھو. اسلحہ خریدو, لائسنس بناؤ, اور سب کے پاس جب اسلحہ ہوگا نا, 2-4 آدمیوں سے نہیں بات. ڈاکو آتے ہیں 8-10 کے پاس اسلحہ ہوتا ہے, ایک کے پاس 2 پسٹلیں ہوتی ہیں, 2 بندوقیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جب گلی محلے میں ہر دکان والے کے پاس اسلحہ ہوگا نا, چاروں طرف سے فائرنگ ہوگی تو فائدہ ہوگا. ورنہ یہ حکومت ہمیں مرنے دے گی بھائی. ان کو کوئی, آپ بکروں کی طرح کٹتے رہو, پتنگوں سے کٹتے رہو. دنیا میں کسی ملک میں دیکھا پتنگ سے بندہ مرا ہو؟ دھماکوں سے مرتے ہیں, فائرنگ سے مرتے ہیں. یہ وہ واحد ملک ہے جس میں ڈوروں سے گلے کٹ رہے ہیں اور پھر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. تو کچھ بھی امیدیں نہ لگاؤ, اپنا ڈیفینس خود کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں پولیس آ کے کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب نہ دیں گے پبلک ڈاکوؤں کو مارے خود, میں جلائے. یہ تو ہر پولیس والے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ ڈاکوؤں کو لوگ جلاتے ہیں, آپ منع کی, قانون ہاتھ میں نہ لیں. میں نے کہا ہاں, وہ ڈاکو پکڑیں, آپ کے حوالے کریں, آپ کورٹ میں لے کے جائیں, کوئی گواہی دینے نہ آئے. ڈاکو پھر تجربہ کے بعد باہر نکلے کہ ایکچولی اب جو میں نے یہ غلطی کی تھی دوبارہ میں غلطی نہیں کر سکتا. لا قانونیت میں اندھا قانون ہے میرے بھائی. جو ڈاکو کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن عذاب میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا کہ تو نے چھوڑا کیوں اس کو. اپنا ڈیفینس پہلے کریں. لیکن اگر پکڑائی میں ڈاکو آ جاتا ہے نا, تو جو چھوڑے اپنے گھر لے جائے پھر وہ اس کو. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ جو چل رہا ہے اندھا قانون. روزانہ جوان موتیں, مرد, بچے, عورتیں. ڈاکو کے سینے میں تو دل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے سب لوگ لائسنس والا اسلحہ رکھو, اور کوئی بات نہیں, ایک گولی لگ گئی تو 4 اس کے بھی تو لگیں گی نا. ایسا نہیں ہوتا اندھا قانون. پولیس والے بھی مقابلہ کرتے ہیں لیکن قانون خراب ہے ہمارا. قانون اتنا وہ ہے کہ وہ اس کو ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہا ہے. قانون تو چھوٹ جاتے ہیں وہ 4 دنوں میں. رینجرز کو مکمل اگر اختیارات دے دیے جائیں نا, تو یہ 15 دن میں معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ رینجرز کو اختیارات بولو نہیں دیتی. رینجرز کو کھلی اختیارات دے دو بھائی, تمہیں شوٹ کرنے کی اجازت ہے. آپ دیکھو 1 ہفتے کے اندر مر جائیں گے ڈاکو. کیونکہ رینجر والوں سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں, ہم گولی چلائیں گے, ہمارے خلاف کیس بنے گا. رینجرز کو پراپر مکمل اختیارات دے دو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کراچی میں گورنر راج کرو. کراچی میں یہ نہیں ہو سکتا. بہت ہی دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا بھائی, جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں لوگ مر رہے ہیں. تو گدھے گھوڑے بھی اس کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں, کتوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں. کراچی میں انسانوں کے حقوق نہیں ہے. اتنے ڈاکو گھوم رہے ہیں یار, روزانہ خبریں. تو 3 تو میرے جاننے والے لنگڑے ہو گئے بےچارے, ان کے گھٹنوں پہ فائر کیا ڈاکوؤں نے. چلے اب کیا یہ موضوع چینج ہو جاتا ہے. خیر, اللہ فرماتے ہیں تو یہ ڈاکو کیا کہتے ہیں بھی, بھوک نے ستایا ہے. بھائی بھوک کی ستانے کی وجہ سے آپ کسی سے چوری بولو نہیں کر سکتے. میجورٹی جو ہے وہ ڈاکو تھوڑی ہے, وہ کیسے زندہ ہے. آپ کسی سے اس کی جان نہیں لے سکتے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم. اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی, وہ اللہ بتا رہے ہیں
یجتنبون کبائر الاثم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں، ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں یہ سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا، یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا.